अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी जो आज आवाम के सामने रखी। बहुत से उनके दावे थे और पिछले 4 सालों से 5 सालों से मुसलसल PMLN को जब वो ललकारते थे तो कहते थे कि ये तो सारे चोर और डाकू, जो अब भी वो टर्म यूज़ करते हैं, वो हैं। पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत गैर मुल्की बैंकों में पड़ी है, हम आएंगे जब भी मौका मिला और ये सारा काम 90 दिनों में, अब तो 100 दिन का प्रोग्राम था, 90 दिनों के अंदर अंदर सारी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान में ले आएंगे। टैक्स का निज़ाम ऐसा होगा, और वो मिसालें दिया करते थे कि ये 2000 अरब की और 4000 अरब की करप्शन हो रही है। हमने जैसे ये ब्रीडिंग रोकी तो पाकिस्तान से टैक्स रेवेन्यूज़ डबल हो जाने हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत आनी है, पाकिस्तान का स्विस बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है उसको लेकर आएंगे। अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ऐसा होगा कि कोई चोर उसमें से बच नहीं पाएगा, और इस तरह की बेशुमार बातें थी। तो क्या 100 दिनों के अंदर इमरान खान की हुकूमत उसमें से कुछ पहला कदम ले पाई? क्या उस जानब पेशरफ्त हो पाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PTI ने अपने लिए ये गोल पोस्ट खुद से सेट की है, किसी और ने बेंचमार्क्स नहीं बनाए, उनके अपने बेंचमार्क्स बनाए हुए हैं। अब उसके ऊपर उसको परखना ज़रूरी है कि क्या उस जानिब बढ़े या सिर्फ दावे थे। अपोजिशन में बैठ के दावे करना, तनकीद करना, ललकारना बहुत आसान होता है। हुकूमत में रहते हुए परफॉर्म करना, डिलीवर करना एक्चुअली उस वक्त आपका इम्तहान होता है और टेस्ट होता है कि आप कुछ कर भी पाए हैं या सिर्फ बातें की थी। तो आज 100 दिन का इम्तहान था तहरीक इंसाफ का भी और इमरान खान और उनकी काबीना का भी। तो आज के प्रोग्राम में, पूरा प्रोग्राम हम इसी इशू के ऊपर फोकस रखेंगे। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात से, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से उनकी राय भी लेंगे कि उनका रद्दअमल क्या है, और हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे। आज के प्रोग्राम में जो शुरका है हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में तहरीक इंसाफ की जानिब से शानदाना गुलजार खान है हमारे साथ, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। आरिफ हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ होंगे PMLN से, और प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो हम करेंगे एतजाज़ एहसन साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज़ साहब, आपकी राय तहरीक इंसाफ के 100 दिनों की कारकर्दगी के ऊपर? पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक उनसे गलती हुई तहरीक इंसाफ से। जो सबसे बड़ी गलती हुई है ये 100 दिनों में, वो गलती हुई है ये 100 दिनों का पैमाना अपने ऊपर लगाना और इसको अपने ऊपर सब करना। क्योंकि हकीकत ये है कि 100 दिन देखे जाते हैं जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। प्रेसिडेंट आता है अमेरिका का, फ्रांस का, उसके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है, पावर्स होती है बाय द और बिकॉज ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, और उसका एक 100 दिन में वो कुछ कर सकता है। अब तहरीक इंसाफ को ये इल्म था कि सेनेट में हमारी मेजॉरिटी नहीं होनी, सेनेट में मेजॉरिटी हो ही नहीं सकती इस इलेक्शन के जरिए। वो नंबर भी ऐसे, अरिथमेटिक ही ऐसा था। तो जहाँ एक हाउस में मेजॉरिटी ना हो और आप कानून साजी कर ना सके, कोई एक लफ्ज किसी कानून का आप तब्दील ना कर सके, तो आप वैसे ही एक लिहाज से हाथ आपके बंधे हैं। तो ये दावा करना, ये ऐलान करना कि 100 दिन में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बिल्कुल इनकी अपनी सबसे बड़ी गलती थी। और ये तौक 100 दिन का इन्होंने खुद अपने गले में डाला है। 100 दिनों में एतजाज़ साहब कुछ किया भी इन्होंने या नहीं किया? नहीं, 100 दिनों में मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसी हुकूमत को देखें जिसकी 4 की तो मेजॉरिटी है उसमें कौमी असेंबली में, और एक बुनियादी तौर पे पार्लिमानी रियाजी के हिसाब से ये कमजोर हुकूमत के साथ साथ ये ना तजर्बाकार भी है। इनमें कोई मतलब पार्लियामेंट्री बैटल फील्ड जो है उस पर भी कोई इनमें हार्डन वॉरियर नहीं है। और एतजाज़ साहब, आपके अपने दोस्त और हमसाए इमरान खान, उसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? क्या वो एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ही आपको नजर आए, या अभी भी आपको वो कंटेनर में खड़े इमरान खान नजर आए? नहीं, वो मेरा ख्याल है उसकी क्रिटिसिज्म को ना जाए, वो क्रिटिसिज्म नाजायज है। और वो अपने ही इज ट्राइंग टू टेल उसको एक बड़ा, इमरान खान को एक बड़ा कुदरत से गिफ्ट मिल गया। वैसे बड़ा आपको एक चीज बता दो जी, में तमाम नाकामियाँ उसकी गिनवाई जा सकती है और मैं बहुत सारी गिनवा जा सकता हूँ।
قیمتیں بڑھی ہیں, کوئی ترقی خاص ہوئی نہیں, کوئی پروجیکٹ کسی کا آغاز نہیں ہوا, کوئی ٹانکے پیٹرول لے کے سعودی عرب اور چین گئے ہیں, پر ایک کام اس کا 100 دن میں سے کم از کم 50 دن زیادہ ہو گیا ہے, وہ یہ کرتارپور دربار صاحب جو عمران خان کے ہاتھوں کھلا ہے. یہ ایک گیم چینجر ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, اس سے جو پراسپیرٹی اس ریجن میں آنی ہے, 6 کمیونٹیز 1/10 آف دی انڈین پاپولیشن, 1/10 آف انڈین پاپولیشن. اعتزاز صاحب کی آواز کے ساتھ میرے خیال میں کچھ مسائل چل رہے ہیں. بہرحال انہوں نے جو لفظ استعمال کیے میں دہرا دیتا ہوں اگر سمجھ نہ آئے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ باقی 100 دنوں میں تو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا, لیکن انہوں نے کہا جو کرتارپور کی بارڈر کراسنگ کا کھلنا ہے یہ گیم چینجر ہے. جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ گیم چینجر ہے. سکھ آبادی جو ہے وہ 10واں حصہ ہے بھارتی پاپولیشن کا, اور اس سے جو ٹریڈ اور اس علاقے کی صورتحال بدلے گی. انہوں نے کہا یہ 50 دنوں کی کارکردگی پہ یہ اکیلا سٹیپ بھاری ہے. شاندانہ آپ کی طرف آتا ہوں. شاندانہ جو مشکل معاملات تھے وہ اقتصادی شعبے سے زیادہ جڑے ہوئے تھے. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا تھا, اس سے میں پروگرام میں تھوڑا سا آگے چل کے آتا ہوں. ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑی تھی پچھلے 3-4 سالوں میں. ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے 5 سالوں میں پچھلے گر گئی تھیں. لاسٹ ایئر میں تھوڑا بہت آپٹک آئی, لیکن پہلے تو ہم نے $25 ارب پیپلز پارٹی کے دور میں ٹچ کیا تھا, پھر نیچے آئے, پھر دوبارہ 25 پہ آئے. ابھی آپ لوگوں نے میسو ڈیویلیو کیا روپی کو, اور اس کے باوجود 4% آپ کی برآمدات بڑھی ہیں. آپ کی ریمیٹنسز میں پازیٹیو سائن ہے. انویسٹمنٹ والی سائڈ پہ نمبرز اچھے نہیں ہیں. ریزروز آپ کی گرتی جا رہی ہیں. کیا بنے گا؟ شکریہ ندیم صاحب. ٹو بی آنیسٹ آج تو ہمارے جیسے نیو کامرس کے لیے اتنا خوشی کا دن ہے, کیونکہ ہم 100 دن صرف آبزرو نہیں کرے, ہم 100 دن سے کام بھی کر رہے تھے. ہم میں سے بہت فرسٹ ٹائم MNAs ٹیکنوکریٹس ہیں, سو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک ایک فائل نکالنے کے لیے, ایک ایک کاغذ نکالنے کے لیے کس قسم کے مسائل سے ڈیل کرنا پڑا. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ چینج کریں گے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا لطیفہ کہ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ کس کو چینج اور ریفارم چاہیے تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں, پھر جب پوچھتا ہے کہ جی شروعات کس سے کرے تو ہر بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہی حالت ہے اس ملک کی بھی, اور میں اکثر شوز میں بات کہتی ہوں, میں ابھی بھی اسی سے اپنی تمہید باندھوں گی کہ ہم کسی پہ ڈفرینٹ پارٹی کے اوپینینز ہوتے ہیں, اگر بدنیتی نہ بھی لیول کریں, صرف اگر مس مینجمنٹ کی بات کریں, کنٹری کی ریسورسز کی, کنٹری کی پالیسی کی, اور پھر آپ 100 دن کی پرفارمنس دیکھ لیں. بے شک یہ وہ پرفارمنس نہیں ہے جو شاید انڈیا یا چائنا کی ہو, لیکن جو ہمارے انڈیکیٹرز تھے, جس طرح ہمارا نوز ڈائیو ہو رہا تھا. میں کامرس منسٹری میں پچھلے 12 سال سے کام کر رہی ہوں, کنسلٹنٹ, لیگل ایڈوائزر, ڈفرینٹ طریقوں سے ڈفرینٹ منسٹریز کے ساتھ کام کیا ہے, اور پچھلی دونوں حکومتوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پارٹی میں پیغمبر آئیں اور ہم اوور نائٹ چینج لائیں گے. ہم نے لاسٹنگ چینج لانا ہے, اور جو چیز 2 دن میں ٹوٹتی ہے اور 5 دن میں بنتی ہے, اس نے دوبارہ ٹوٹنا ہوگا. اس لیے ہم کوشش آہستہ چل رہے ہیں کہ اس کو ہم جی کیا بڑا کام کیا جس سے آپ سوچتی ہیں کہ پاکستان میں, عمران نے آج بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ برآمدات نہ بڑھی تو 2 سال بعد پھر IMF کے سرانے ہم کھڑے ہوں گے. بالکل جانا پڑے گا. کیا کام کیا آپ نے کہ ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو جائیں گی؟ وہ تو جی دیٹس ویری ایکسائٹنگ. وہ تو بہت اچھا ایریا ہے. کچھ 4-5 چیزیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں. ایک تو پہلی دفعہ ہمارا 5 سال کا اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک آ رہا ہے 2018-2023 کا, اور پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہو رہا ہے. یہ جاپان میں ہوتا ہے, ملیشیا میں ہوتا ہے, ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں. ساتھ میں ٹیرف پالیسی آ رہی ہے, ساتھ میں آپ کی انویسٹمنٹ پالیسی آ رہی ہے, ساتھ میں ایکسپورٹ پالیسی جو ہوتی ہے ریونیو سے اکٹھی, اور پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. آپ نے ہمارے میوزیشنز کا طبقہ کو دیکھا ہوگا کہ جا کے بیچارے شادیوں میں پیسے کما رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے, بٹ کاپی رائٹ اتنی ضروری چیز ہے اس ملک میں. آپ کراچی میں کوشش تو کریں اپنا کچھ کاپی رائٹ کرنے کا. آپ کے آفیسز میں چیز پہلے پالیسیوں کی پاکستان میں کبھی کمی نہیں تھی. آئی ایگری ود یو. میں 27-28 سال سے اکانومی کے اوپر لکھتا ہوں, اور اتنی پالیسیز پاکستان میں دنیا ساری میں نہیں ہوئی. ہم عمل نہیں کرتے. نہیں بالکل, آپ کی اسپیگیٹی بول پالیسیز تھی. ہم نے ان کو موٹیوے پالیسیز بنانا ہے کہ 5 اکٹھی ایک لائن میں چلیں. دیکھیں FBR کا میں ایگزامپل آپ کو دیتی ہوں. ہماری ایکسپورٹس کیوں کم ہوئی؟ خرم دستگیر صاحب واز سوللی رسپانسبل along with his bureaucratic team کہ انہوں نے GSP+ ہمیں لا کے دیا یورپ سے, جو بڑا مشکل تھا. ہم 8-6 سال سے اس پہ لڑ رہے تھے. وہ آتی ہے, ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں, 25 بلین ٹچ کرتی ہیں. فائنانس منسٹر صاحب آتے ہیں, اینڈ فار ریونیو ریزنز, پیورلی ریونیو ریزنز, ناٹ کنٹری ریزنز, کیونکہ ان کا ڈپارٹمنٹ تھا, انہوں نے $3 بلین کا نقصان کیا بزنس والوں کا, ایکسپورٹرز کا,
ڈیوٹیاں لگا دی، را مٹیریل پہ لگا دی، ایکسپورٹ کرنا مشکل ہے. ہمارے 25 قوانین ہیں جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں جو اینٹی ایکسپورٹ ہیں، جو اینٹی بزنس ہیں، وہ سارے رائج ہو گئے. مرے ہوئے پرانے قانون تھے، پھر ان کی شکیں آ گئیں. بزنس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. آپ کا خیال ہے فیصل آباد سے 4 MNAs جیت سکتے تھے پی ٹی آئی سے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک فیکٹری کی 10-10 ہزار لوگ باہر نکلے ہیں. یہ اکنامک ریالٹیز ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ پالیسیز پہلے جو اس طرح چل رہی تھی اب سمت میں چلیں گی، انشاءاللہ فرق پڑے گا جی، پر 100 دن میں نہیں. ایک ایک کر کے آپ سے پوچھوں گا، آپ نے جو 20-25 لاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور کون سی برآمدات کے لیے سٹیپس آپ نے ایکچولی لیے ہیں اور کیا پلان کر رہی ہیں، کون سے اقدامات لینے ہیں. احسن اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے فارمر ان کے انٹیریئر منسٹر بھی اور پلاننگ کمیشن کو بھی نیا پلان بنانے والے بھی، بہت سارے معاملات کے اندر ان کا دماغ کہہ لیں کہ PMLN کا جو اقتصادی معاملات کے اندر ان کی ٹیم تھی ان میں سے ایک احسن اقبال صاحب شامل ہے. احسن اقبال صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. 100 دن کی کارکردگی تحریک انصاف کی آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے بھی ملک صاحب تقریر سنی ہوگی. میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے انڈر گریجویٹ پروگرام میں پاکستانی اکانومی کے اوپر 101 کا لیکچر ہو کہ واٹ از دا پرومس اینڈ اپرچونٹیز آف اکانومی ان پاکستان، تو وہ ایک اچھا لیکچر تو ضرور تھا. لیکن ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ سننا چاہتے تھے، چونکہ انہوں نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ پچھلے 20 سال سے وہ ہوم ورک کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کیسے ٹرن اراؤنڈ کریں گے. تو ہمیں تو کسی ایک شعبے میں کوئی کانکریٹ مثال نہیں ملی. اگر آپ دیکھیں کہ کرپشن جو ہے وہ سب سے پسندیدہ اور محبوب ایشو تھا جس کو خان صاحب نے پچھلے کئی سالوں سے اجاگر کیا ہے. تو ان 100 دنوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر جو احتساب کمیشن تھا اسے لیکویڈیٹ کر دیا گیا، رول بیک کر دیا گیا. تو کوئی نیا ادارہ بنانے کی تو بات دور کی ہے، جو ادارہ خود ان کے اس صوبے میں جہاں حکومت ہے وہاں قائم تھا اس کو رول بیک کر دیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی آپ نے دیکھا کہ جو ایک مکمل پہلے خاص طور پہ 30 سے 60 دنوں میں انڈیسیژن تھی، کنفیوژن تھی، لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی، اس نے پاکستان کی جو سٹرکچر ہے اکانومی کا اسے ہلایا جوڑ دیے. اور اب ہم ایک ایسے سائیکل میں ہیں کہ جہاں انفلیشن بے قابو ہو رہی ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر ہم کہیں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کو دوبارہ نہ چھو لیں، اور یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا. پچھلے 5 سالوں میں ہم ایک چیز پہ بہت فخر کر سکتے ہیں کہ 3% سے گروتھ ریٹ کو ہم نے درجہ بدرجہ ہر سال بڑھایا اور 5.8% پہ چھوڑا، اور اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 6% کو ٹچ کریں گے. لیکن اب جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ 4-4.5% پہ خدا نخواستہ ہم گر سکتے ہیں. تو اگر اکانومی کی گروتھ نہیں رہے گی تو پھر کہاں سے آپ جاب کریشن کریں گے، کہاں سے آپ ویلتھ کریشن کریں گے جس کا خان صاحب اتنا ذکر کر رہے ہیں. 2-3 چیزیں باری باری آپ سے احسن صاحب اس کے اوپر میں پوچھ لوں. ایکسچینج ریٹ ایک بہت بڑا المیہ تھا جس کی وجہ سے برآمدات بڑھ نہیں تھی رہی، اور مجھے یاد ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایز فائنانس منسٹر پہلا قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا، ادروائز ہم کتنی دیر ڈالر مارکیٹ میں بیچ کے اپنے ریزرو گراتے رہیں گے کہ ایکسچینج ریٹ یہاں کھڑا رہے. برآمدات نہیں تھی بڑھ رہی، ایکسچینج ریٹ گرایا PMLN کی حکومت نے. کیئر ٹیکرز آئے، کیئر ٹیکرز اس کے اوپر بیٹھے رہے. عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے 131 پہ چلا گیا، جہاں سے اسٹریٹجک مسٹیک کی تحریک انصاف کے لوگوں نے. انہوں نے جس دن حلف اٹھانا تھا عمران خان نے 123 روپے کا ڈالر کر کے بتایا کہ عمران خان کی حکومت آ گئی ہے، اب تو ڈالروں کی بارش ہونے والی ہے. 123 کا ہو گیا، اب 135 کا ہے. یہ جو جرگ تھا مجھے لگا کہ یہ سب سے زیادہ کمزوری کی اور پور اکنامک مینجمنٹ کی نشانی یہاں مجھے نظر آئی. 130 سے 123 لا کے کوئی ڈھول نہیں تھی پیٹنے کی ضرورت، لیکن دے میڈ اے مسٹیک، اس کی سزا ملی ہمیں. دیکھیے نا، اصل بات یہ ہے کہ جو سب سے ایک بنیادی چیز ہے جس سے PTI سفر کر رہی ہے، انہوں نے 5 سال میں ہر چیز کو بلیک پینٹ کیا ہے. انہوں نے پچھلے 5 سال کی جو ہماری کامیابیاں ہیں انہیں بھی کویسچنیبل بنایا ہے. اب یہ خود اپنے نیریٹو کے یرغمال بنے ہوئے ہیں. اگر یہ پچھلے تمام کام کو ریورس کریں گے یا ڈس اون کریں گے تو دنیا ان کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرے گی، وہ کہے گی کہ پاکستان کے اندر کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہے. اور اگر یہ اس اچھے کام کو تسلیم کریں گے تو یہ پھر ان کو خود سیلف انڈائٹمنٹ لگتی ہے کہ ہم جو غلط کہتے رہے کہ سی پیک کے تمام منصوبوں پہ ہم اعتراض اٹھاتے رہے، اب بیجنگ جاتے ہیں تو جا کے قصیدہ پڑھ کے آتے ہیں اسی سی پیک کا. تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ اگر پچھلی حکومت نے سی پیک میں کوئی اچھا کام کیا تھا ہم اس سے دگنا اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ اس ایک تضاد کا شکار ہیں کہ جب یہ ماضی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اب انہیں احساس ہوا ہے کہ انہوں نے ابتدائی دنوں میں جو ایک بھیانک
بھیانک خواب بنایا تھا پاکستانی معیشت کا، اس کا ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اب یہ آ کے لوگوں کو یقین دلاتے پھر رہے ہیں کہ نہیں نہیں سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے. تو بھئی یا وہ آپ غلط بات کر رہے تھے کہ حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے آپ دکھلا رہے ہیں، یا آپ اب غلط بات کر رہے ہیں کہ حالات ایک دم 2 مہینے میں کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کمی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اکنامک ایشوز کی، اور تیاری نہیں ہے. اب اسی طرح آپ ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیجئے. میں ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ بھی آتا ہوں. ایک اور جو تحریک انصاف کا بڑا پاپولر سلوگن تھا، تمام دھرنے کے دنوں میں یہ کہتے تھے کہ یہ پیسے لوٹ کے باہر لے گئے، سوئس بینکوں میں پاکستانی پیسہ پڑا ہے، لندن میں پڑا ہے، آف شور کمپنیز بنا لی، ہم نے تو وہ واپس لانا ہے. آج عمران خان نے تقریر کے اندر کچھ نمبرز بولے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. $11 بلین انہوں نے کہا پاکستانیوں کا باہر پڑا ہوا ہے. 26 ملکوں سے ہم نے معاہدہ کیا ہے، ان سے انفارمیشن ملی ہے. سوئس گورنمنٹ سے ابھی انفارمیشن آنی ہے، آج ایگریمنٹ سائن کیا ہے. $9 ارب وہ کہتے ہیں یو اے کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگا ہے. ایف آئی اے کو کہتے ہیں ہم نے امپاور کیا ہے، تو اس نے فیک اکاؤنٹ سے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. جسٹ امیجن دا ٹوٹل کوانٹم آف دیٹ نمبر، 375 بلین روپیز، جس کو کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے لیے یوز ہوا ہے. ڈو یو بلیو دوز نمبرز؟ دیکھیے میں دوبارہ آپ کو ندیم یہ کہوں گا کہ یہ بالکل خیالی پلاؤ کے اندر زندہ رہ رہے ہیں. مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے کہ جب 1986 میں فلپینز کی مارکوس حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ پتہ نہیں 10 سے 15 ارب ڈالر پریزیڈنٹ مارکوس جو ہیں وہ فلپائنز کی جو دولت ہے وہ باہر لے گئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 30 سالوں میں پریزیڈنٹ اکینو نے وہاں ایک کمیشن بنایا، تو پچھلے 30 ایئرز میں وہ بمشکل 4-4.5 ارب ڈالر مختلف طریقوں سے واپس لا سکیں. چونکہ یہ جو پیسہ باہر ہوتا ہے یہ وہاں کی لیگل بیٹلز لڑنی پڑتی ہیں. دنیا میں ملک اس طرح نہیں چلتے کہ آپ پیسہ واپس لانے کی بات کریں. آج $1.8 ٹریلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دنیا کے اندر یوں گھوم رہی ہے. اگر آپ اپنے ملک کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ میں ڈھال دیں گے، ایک مقناطیس بنائیں گے، تو یہ جو 100-200 ارب پاکستانیوں کا چھوڑیں، آپ پوری دنیا کے اربوں ڈالر کو اٹریکٹ کریں گے. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا. عارف حبیب صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی عارف حبیب صاحب، بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. بزنس کمیونٹی وہ کیسے دیکھتی ہے کہ تحریک انصاف والے جو نعرے لگاتے تھے آ کے اس میں سے کچھ کیا، ڈیلیور بھی کیا، یا اس راہ پہ چل پڑے، یا صرف باتیں ہیں، ابھی تک عملی طور پر کچھ نہیں ہوا؟ آپ کا رد عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ آئی تھنک 100 دنوں میں تو باتیں ہی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. 100 دنوں میں جو باتیں تھیں اس پہ کچھ انیشیل ایکشنز ہوئے، لیکن وہ ذرا سلو ہو گئے. اور یہ ہے کہ اس میں ہم 100 دنوں میں اس کے ریزلٹس جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو وہ فیصلے کریں گے اس کے نتائج آتے آتے جو ہے وقت لگے گا. لیکن آئی تھنک سب سے جو بڑا مسئلہ پاکستان کا اس وقت ہے وہ ہے ہماری ڈالرز کی شارٹیج، یا ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کا ایشو ہے. اور ہمیں امیجیٹلی اس کے لیے جو ہے وہ ریسورسز کو ارینج کرنا تھا، جس کے لیے آئی بلیو کہ انہوں نے ایفرٹس کیے. سعودی عرب گئے، چائنا گئے، یو اے ای گئے، اور وہاں سے سعودی عرب نے کچھ کمٹمنٹس کی جو آئی تھنک حوصلہ افزا ہیں. چائنا نے جو ہے، جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ نمبرز کچھ اناؤنس ہوں گے، لیکن وہ نمبرز نہیں ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یو اے ای سے بھی جو ہے وہ نمبر نہیں ہوئے. پھر آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام تھا، بہتر ہوتا کہ یہ جلدی جو ہے وہ کلوز ہو جاتا، لیکن اس میں تھوڑی سی ڈیلے آئی ہے، جس کی وجہ سے ذرا انسرٹنٹی ہے آن دیٹ اکاؤنٹ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس مسئلے کو جو ہے وہ حل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ میں جو کانفیڈنس ہے پوری طریقے سے وہ واپس نہیں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کریٹیکل یہ ہے. اعتماد کی کیوں کمی ہے مارکیٹ میں؟ کیونکہ گورنمنٹ اپنا ریزولو جو ہے، اپنی کمٹمنٹ جو ہے بار بار دہرا رہی ہے کہ ہم بزنس فرینڈلی ہوں گے. آج بھی عمران نے کہا کہ ہم انویسٹر کو، کاروباری حضرات کو پیسہ کمانے دیں گے. وہ مہاتیر کی مثالیں دیتے ہیں کہ کاروباری بندہ، بزنس مین، انویسٹر پیسہ کمائے گا تو اور پیسہ لگائے گا. تو آپ کو تو ری شور کر رہا ہے کہ ہم آپ کو ہرٹ نہیں کریں گے. پھر یہ لیک آف کانفیڈنس کیوں ہے؟ نہیں، یعنی وہ چیزیں تو میں نے آپ سے پہلے کہیں کہ وہ چیزیں سیٹسفیکٹری ہیں، کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں، جو پالیسی بیانات ہیں وہ سیٹسفیکٹری ہیں. جن پالیسیز کی وہ بات کرتے ہیں وہ سیٹسفیکٹری ہیں. وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ کنسلٹیشنز چل رہی ہیں، اور اس پر وہ موسٹلی جو ان کے مشورے ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے.
میں صرف اس بات کی جو بات کر رہا تھا کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے یہ کرٹیکل ہے. اس کو حالانکہ کچھ یہ ریلیف ملے گا, آئل پرائسز جو ہے وہ جو کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے, اور یہ جو ہمارا سال کا جو ہے وہ 1.5 سے 2 بلین کا ایوریج چل رہا تھا ڈیفیسٹ کا, وہ شاید $1 بلین یا اس سے نیچے بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو وہ لیکن آپ بلیو کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جتنا جلدی معاہدہ کر لیا جاتا ہے یہ بے یقینی ختم ہو جاتی ہے, آپ کی ایکسٹرنل جو سیکٹر ہے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو گیپ ہے اٹ از فلی فائنانس نہ ہو, کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, تو وہ جتنا جلد کر لیا جائے بزنس کو کانفیڈنس دینے کے لیے آپ کہتے ہیں اتنا بہتر ہے. کرنسی مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی, آپ کی اسٹاک مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی. جی ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی دشواری آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو جی ایس ٹی کا ریٹ ہائک کرنا ہے وہ ایک بذات خود بہت بڑا پولیٹیکلی گیمبل ہو سکتا ہے, اکانومی کے حوالے سے کاسٹ بھی آئے گی. شاید حکومت کا ایک وائز ڈیسیژن ہو سکتا ہے, ان وائز بھی ہو, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ویٹ کرنا چاہیں گے سیکنڈ کوارٹرز کے نمبرز کو, کہ اگر نمبرز ٹھیک ہیں تو پھر اس کے مطابق آئی ایم ایف سے بات کر لیں. آئی بلیو کہ اس میں ممکن ہے کہ ان کے لیے یہ ایک کنسیڈریشن جو ہے وہ ہو, لیکن مارکیٹ تو جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پروگرام جو ہے وہ اگری نہیں ہوا ہے, اور اس کو اب بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیسیشن جنوری کے مڈ تک ہوگا. تو جنوری کے مڈ تک سب انتظار کریں گے, کیونکہ اسی سے لنکڈ ہے کہ آپ کی ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا, آپ کے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کیا ہوں گے, گورنمنٹ کے پاس کتنا جو ہے اسپیس اویلیبل ہوگی مختلف اپنے پالیسیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ یہ فرم اپ ہو گیا تو پھر آئی بلیو کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ایسٹیمیٹس لگا کے مارکیٹ میں جو ہے وہ پوزیشنز لیں گے, انویسٹمنٹ کو پلان کریں گے, اور اس سے پھر جو ہے وہ آئی بلیو کہ ایکٹیویٹی ہوگی, اور جس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم ایس ایم ایز کو پروموٹ کریں گے, ایگریکلچر کو پروموٹ کریں گے, ہم ہاؤسنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے. اور آئی تھنک یہ ایریاز ہیں بشمول آئی ٹی کے کہ جہاں پاکستان جو ہے وہ لیوریج کر سکتا, اور پاکستان جو ہے جو اپنے گروتھ کے اہداف ہیں وہ ان ایریا پہ فوکس کر کے جو ہے اچھا, میرے خیال میں شادنانہ سے بھی اس پہ انپٹ لیتے ہیں, کیونکہ یہ ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے اس کو ایڈریس کرنا, اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے, بزنس مین کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے, آپ کی ایکسچینج ریٹ پالیسی جو ہے وہ بھی پریڈکٹیبل ہونی چاہیے, اس میں بھی جرکس نہیں ہونی چاہیے, اگر آپ نیچے جا رہے ہیں تو فلیکسیبل وے میں جانا چاہیے. کیا ایکسچینج ریٹ ہم نے جو ایک وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آئی ایم ایف والوں کا ایک پسندیدہ لائن ہوتی ہے اس کے مطابق ہیں ابھی, یا اس میں اور ایڈجسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیے جی, آج وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے جب بات کی, انہوں نے یہی آئی تھنک انہوں نے شروعات جو آئی ایم ایف والی بات سے کی, وہ یہی مارکیٹ کو عوام کو سب کو ایک سگنل, مارکیٹ سگنلز پہ چلتی ہے جو اوپن اکانومی ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, بٹ اتنا ہم نے بھی سیکھ لیا کہ دیکھیں اگر آپ نے لوگوں کو کانفیڈنس دینا ہے, بوتھ یور ڈومیسٹک اکانومی والے اور ایکسٹرنل جن کو آپ نے لے کے آنا ہے, یو ہیو ٹو گیو دیٹ کانفیڈنس دیٹ یو آر آن ٹریک, اینڈ دس از واٹ دا 100 days از آل اباؤٹ. میں بات پھر دوبارہ وہاں لے آتی ہوں, 100 دن جو ہے ہمیں کچھ اچیو نہیں کرنا تھا ماں سوائے اس کے کہ خود کو, جیسے اعتزاز صاحب نے بتایا کہ خود کو ہم نے باندھا کہ یہ ہمارے گولز ہیں, اس طرح ہم ان کو اچیو کریں گے, اور کچھ میں یہ جو 16 ہے بھی ہم پہ آئے بھی نہیں ہیں ان پہ کہ جو 16 ہم نہیں اچیو کر پائے اور کریں گے. انہوں نے یہ بات جو 3 وزٹس ہیں اگر بریفلی آپ اس کو ٹچ کر سکیں. جی بالکل. سعودی عرب کے ساتھ ہم نے $3 ارب بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ ہے, $3 ارب پر اینم ہمیں آئل اور ڈیفرڈ پیمنٹ ہے. پھر ہم نے ان سے کچھ انویسٹمنٹ کی بات کی, یہ حویلی بہادر اور یہ 2 پاور پروجیکٹس ادھر والے ہیں, ایک انہوں نے آئل ریفائنری لگانی ہے جو $7-8 ارب کی ہے. منرل والا ریکوڈیک کا ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ تو ذرا فنی سا کیس ہے ریکوڈیک کا, بٹ جسٹ بائی دا وے وہ کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہو چکے ہیں نا, ڈیسائیڈ ڈیسیژن ہو چکی ہے ہمارے خلاف, وہ تو ہمیں پیسے بھرنے ہیں. بالکل جی, وہ پیسے بھرنے ہیں. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں جی, کسی کو نہیں پتا کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس طرح کے 48 پوٹینشیل کیسز ہمارے طرف آنے والے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ ہم نے ان کو روکنا ہے. یہ کسی کو پتہ نہیں تھا جب مفتاح صاحب گئے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں, پیچھے یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسز کار کے اور ریکوڈک کے علاوہ 48 ادر کیسز, اور ہمارے لوگ روک رہے ہیں ان کو آن ایوری لیول. اب یہ کسی کو انفارمیشن ہی نہیں پتا. وہ کیوں آنے والے؟ ہماری جی کیا کمپلائنس ہے, ہمارے انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس. آپ مجھے یہ بتائیں جی کہ پاکستان میں کون سا ملک یہاں آتا ہے اس میں نون بڑے کیس کون سے ہیں؟ I can't say at this point because it's inside information. صرف یہ مسئلہ ہے جی, مجھے جس چیز ایسے میں دوبارہ بات کرتی ہوں, دیکھیے میں سیاسی بات بھی کر سکتی ہوں, فیکچول بھی کر سکتی ہوں, اکنامک بھی. what I'm trying to say is کہ مسئلے زیادہ ہیں, ٹائم کم ہے, اور مسئلے ریئل ٹائم مسئلے ہیں. آج صبح the lady who works in her house انہوں نے مجھے بتایا کہ مبارک کو بی بی جی آج روٹی 7 روپے, کیونکہ میں کہا شکر الحمدللہ. یہ مسئلے میرے اور آپ کے نہیں ہیں,
یہ باقی 70% پاکستانیوں کے ہیں. تو اگر آپ انویسٹمنٹ پہ جاتے ہیں, اگر آپ کامرس پہ جاتے ہیں, احسن صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی اور میں اسے ایک حد تک اگری کرتی ہوں کہ جو ہم نے جو اچھے کام کیے اس کو کوئی نہیں ایکنالج کرتا. یہ بات صحیح ہے, کبھی کبھی ولنائزنگ میں ہر چیز, لیکن وہ جو لیولز آف فرسٹریشن ہے ہمارے, ہم جو گورنمنٹ میں آئے ہیں, اٹس آور اون فالٹ. ہمیں کس نے کہا تھا الیکشن لڑو, آپ جیت کے آ گئے ہیں تو اب سنبھالو اس کو. لیکن وہ لیولز آف فرسٹریشن اتنی ہیں, سی پیک سے بڑی شاید انویسٹمنٹ پاکستان میں کبھی نہ آئی, اور احسن صاحب اس میں بہت ایکٹیو تھے, وہ ہم ایکنالج کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہے اس میں سب سے پہلے WTO میں ہمیں تقریباً 95 ممبرز نے سوال پوچھا ہے کہ جی یہ بتائیں کہ آپ کے ٹیرفز کیا ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ٹیرفز کیا ہیں. وہ نیگوشیٹ اس طریقے سے ہوا تھا, اس کو ہم اب کھول بھی نہیں سکتے. دنیا ٹرانسپیرنسی مانگتی ہے, پاکستانیوں کا حق ہے کہ ہم سے پوچھے کہ آپ نے کیا نیگوشیٹ کیا. چلے کانٹریکٹس اسٹیٹ ٹو گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ ٹو بزنس ہے یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, وہ تو کر دیں گے. آپ سے اپوزیشن والے پوچھ رہے ہیں آپ چائنا میں کیا نیگوشیٹ کر کے ہیں, آپ نے اپوزیشن کو جواب دیا؟ بالکل جی, رزاق داؤد صاحب نے, شاہ محمود صاحب نے. ایک پوائنٹ مجھے بتائیں جو آپ نے جواب دیا. 15 MOUs آن ایشوز جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوئے. وہ آپ کو بتائیں گے ہم نے سی پیک کر لیا. یہ جواب کافی نہیں ہوتا. نہیں, وہ آپ کو ممبر کنٹریز پوچھ رہے ہیں کہ ٹیرف لائنز کیا ہیں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم تو MOUs کو کل ریلیز کرنے کو تیار ہے, نو پرابلم. MOU میں کیا ہوتا ہے سیکرٹ, تیار ہے کہ یہ نہیں ہے. بالکل جی, کیے نہیں, ہو جائیں گے انشاءاللہ. احسن صاحب کو دوبارہ شامل گھوم رہے تھے. ایک چیز احسن صاحب جو کمی ہے اور وہ بڑا سیریس پاکستان کی پوری ہسٹری کے اندر فلو ہے, پیپلز پارٹی والے وہ پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز IPPs کے ساتھ ایگریمنٹس کر کے گئے تھے. آپ لوگوں نے ری نیگوشیٹ کیا, بہت مار پیٹی ہمیں, اس کے بعد انویسٹر پاکستان آنے سے گریزاں ہو گیا تھا. سی پیک جیسے پروجیکٹ جو ہیں یہ جوائنٹ اونرشپ ہیں. PMLN ہو, پیپلز پارٹی ہو, سارے کریڈٹ لیتے ہیں. تحریک انصاف والے بھی کریڈٹ لے لیں, لیکن جوائنٹ اونرشپ دیں, ہم اس کو ڈسپیوٹس میں نہ گھسائیں. ریکارڈ ایک ہمارے سامنے ہے, کار کے ہمارے سامنے, ہم مار کھا رہے ہیں دنیا میں جا کے. تو کچھ ایشوز کے اوپر ہمیں اکنامک پالیسیز کے اوپر ایٹ لیسٹ کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ, آپ جیسے لوگوں کو جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایشوز کو, ایک جوائنٹ اونرشپ کا کانسیپٹ ایوالو کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیے جو سی پیک کے جتنے انرجی کے پروجیکٹس ہیں ان سب کی اپروول نیپرا نے دی ہے, اور نیپرا کے اندر KP گورنمنٹ کا نمائندہ بھی تھا, سندھ گورنمنٹ کا نمائندہ بھی تھا, PTI پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی تھے, اور ہمارے ساتھ پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر, مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر, وہ سب شریک رہے. اور ہم نے اسی طرح پارلیمنٹ کی ایک اوورسائٹ کمیٹی بنائی تھی جس کو ہر چیز ہم باخبر رکھتے تھے, جس میں تمام پارٹیوں کے نمائندے تھے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ سی پیک میں کسی قسم کی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, درست نہیں, چونکہ تمام اس کے پروجیکٹ نیپرا نے پبلک ہیئرنگ کے ذریعے کلیئر کیے ہیں, جس میں چاروں صوبائی حکومتوں کے نمائندے اس کے اندر شریک ہوتے تھے. لہٰذا ہر سی پیک کا منصوبہ PTI کے نمائندے نے انڈورس کیا ہوا ہے, جو صوبائی حکومت کا نمائندہ تھا. پیپلز پارٹی کے صوبائی نمائندے نے انڈورس کیا ہوا ہے. اسی طرح جو ان کے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں ان پہ جو ڈیوٹی کنسیشن دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کہ وہ لونز تھے, کنسیشنل لونز تھے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ڈز اٹ میک سینس کہ آپ کا جو لون ہے اس میں سے آپ ڈیوٹیاں چارج کریں, FBR کو ریونیو دیں, لیکن دوسری طرف آپ بورو کر رہے ہیں. تو یو وانٹ ٹو برنگ ڈاؤن دا کاسٹ آف دا پروجیکٹ تاکہ آپ لون کم سے کم لیں, تو اس لیے ان پروجیکٹس کے اندر ڈیوٹیز کے اوپر ان کو کنسیشن دیا گیا. یہ جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے یہ تو اس کی وضاحت ہوگی, لیکن کیا جو بگر کویسچن تھا جہاں سے میں نے آپ سے آغاز کیا تھا کہ اس کے اوپر منیمم کامن پروگرام کا کوئی کنسیپٹ بنا کے بڑی سیاسی جماعتیں طے نہیں کر سکتی کہ ہم انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ سے بچنے کے لیے دنیا میں اپنی ساکھ بحال کرنے کی خاطر ان منصوبوں کو متنازع نہ بنائیں؟ فرینڈلی کنٹریز بھی آ جاتے ہیں. اب سعودیز کی اسسٹنس آنے والی ہے, UAE پاکستان میں آنے والا ہے, اور UAE ان اے بگ وے آ سکتا ہے. اس کی میرے خیال میں کوئی وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے ان کمنگ فیو ڈیز, ہو سکتا ہے اس میں کچھ اناؤنسمنٹس آ جائیں. تو ہمیں اس کے اوپر براڈر انڈرسٹینڈنگ, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, اس کے اوپر دو چیزیں اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کس درجے میں حکومت انکلوسیونیس کے راستے کو اپناتی ہے. کیا حکومت اپوزیشن کو اعتماد میں لے گی؟ ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اوپر جھگڑا پڑا ہوا ہے, کوئی سٹینڈنگ کمیٹی نہیں بن رہی. ابھی تک حکومت نے باضابطہ طور پہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا کہ وہ سعودی عرب سے کیا کر کے آئی ہے, چائنا سے کیا کر کے آئی ہے, UAE سے وہ کیا کرنے جا رہی ہے. اور ساتھ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ لیڈر آف اپوزیشن نے اپنی پہلی تقریر میں ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی,
اور اس کو برش اسائڈ کر دیا تھا حکومت نے. اس نے کہا جی آپ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس میں جا کے بات کریں, ادھر خود بہت کنسنسس ہو جائے گا. تو لہٰذا ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ کرتارپور کی جو تھی, کیا ہی اچھا ہوتا تقریب میں, جو کہ ایک نیشنل پروجیکٹ تھا, وہاں پہ وزیر اعظم تقریر کر رہے ہیں کہ میں اپوزیشن جماعتوں کے بہاف پہ سب کی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک پیج پہ ہے, لیکن آپ نے تو کسی اپوزیشن کے رہنما کو اس تقریب میں دعوت نہیں دی. میں وہاں کا لوکل ایم این اے ہوں, مجھے دعوت نہیں تھی, وہاں کی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو دعوت نہیں تھی. میری ایکسپیکٹیشن تھی احسن اقبال صاحب کہ اس دن آپ اس تقریب کا حصہ ہوں گے, آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ وہ آپ کی اس کانسٹیٹوئنسی میں آپ کے گھر سے ہارڈلی 10 یا 15 منٹ کی دوری کے اوپر ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ انوگریشن ہو رہی تھی, تو وہ آپ ہوتے وہاں تو بہت مناسب ہوتا ہے, ایک بڑی جماعت کی نمائندگی ہوتی. عارف حبیب صاحب میرے حلقے میں ہے, ہارڈلی 10-15 منٹ آپ کے گھر سے دوری پہ تھا. ابھی میں الیکشن کے دنوں میں آیا ہوا تھا. عارف حبیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, یہ جو ہماری بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں چائنا سے, سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے, بزنس کمیونٹی بھی یقیناً جاننا چاہتی ہوگی کہ ہمیں یو اے ای سے کچھ آنا یا نہیں آنا, سعودی پیسہ کب اور کیسے آئے گا, یہ انویسٹمنٹ کن پروجیکٹس میں جائے گی. چائنا سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ لیول کی طرف آ گئے ہیں سی پیک کے, اس میں کیا چیزیں انفولڈ ہوں گی؟ کوئی یہ جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز ہیں اس کے اندر کوئی پیسہ لگنا ہے تو وہ کس شکل میں لگنا ہے, انڈسٹری کون سی یہاں آنی ہے؟ تو ایسے سوالات کے جوابات تو بزنس کمیونٹی کو بھی چاہیے ہوں گے. جی ڈیفینیٹلی چاہیے ہوں گے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں بار بار جو وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کانفیڈنس کے کہ جو میرا گیپ تھا 12 بلین کا وہ اب پورا ہو گیا ہے, اب مجھے کوئی جو ہے وہ پریشر نہیں ہے. تو آئی بلیو کہ اس پہ جو ہے وہ ہمارے جیسے لوگ تو جو ہے وہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جو ہے سلسلہ ہوگا, لیکن مارکیٹ جو ہے وہ جنرلی وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا وہ ریزروز میں جو ہے وہ ٹیکن ہو رہا ہے اور یہ کنورٹ ہو رہا ہے کہ وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ آئیں. جیسے ایک سعودی عرب کی بات آئی تو جو ہے لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا وہ 1 بلین آیا تو دوسرا بلین اور تیسرا بلین, اور پھر یہ ڈیفرڈ پیمنٹ آئل فیسلٹی کے امپیکٹ جو ہے ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے ریزروز میں آنا شروع ہوا کہ نہیں. اور اسی طرح جو چائنا کے ساتھ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ بھی آئے گی, اور ہماری جو ایکسپورٹ کے لیے جو چائنا جاتی ہیں ہمارے آئٹمز, ان کو جو ہے وہ ڈیوٹی فری ایکسیس بھی جو ہے وہ ملے گا. اور اس کے لیے جو ہے وہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اسپیسیفکلی اس کے بارے میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹس آئیں اور وہ کام ہونا شروع ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت تذبذب میں ہے کہ یہ جو ہے کیا ڈائریکشن لے, اس کا وہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ چیزیں جو کہی گئی ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں کہ نہیں. اسی طرح میں نے پہلے جس طرح کہا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام کے بارے میں جو لیٹ ہوا ہے, ڈیلے ہوا ہے, تو اس کی کنڈیشنلٹیز کو جو ہے میں لوگوں میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تجسس ہے کہ اس کی کیا کنڈیشنلٹیز ہوں گی, اور ان کنڈیشنلٹیز کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے یوٹیلیٹی پرائس پہ کیا ہوگا, انٹرسٹ ریٹ پہ کیا ہوگا, ایکسچینج ریٹ پہ کیا ہوگا. یہ تو آپ جانتے ہیں, آپ تو اس چیز کے ماہر ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پریڈکٹیبل چیزیں یہ ہو جاتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے فیصلے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا بھی ہو سکے کم وقت لگے تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور اگر وقت زیادہ لگتا ہے تو لوگ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. کہ اگر ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ایک سوال کا جواب شاندار آپ دے سکتے ہیں, 1.7 بلین یا 1.8 بلین ڈالر کی جو چائنا کو برآمدات ہے, ہم نے اس کو ڈبل کرنا تھا, ڈیوٹی فری ایکسیس ملنی تھی, اس کے اوپر ایکچولی کیا پیش رفت ہے؟ جی چائنا سے جو اگریمنٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی, کہ کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ FTA بھی ہے, تھوڑا سا بتاتی چلوں چائنا کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اور جو بزنس والا ہے, اٹس ان 3 ڈفرنٹ فارمز. ایک ہمارا FTA فری ٹریڈ اگریمنٹ, دوسرا سی پیک کا جو تھا انویسٹمنٹ, تیسرا بھی جو پرائم منسٹر صاحب گئے اور ان سے ڈفرنٹ ایریاز میں ہم نے MOU سائن کیے. لیکن جو ایکسپورٹ سپیس جو ہم نے ان سے مانگی ہے وہ جی WTO کی ایمبٹ میں ہوتی ہے, آرٹیکل 24 ہے WTO کا, گیٹ کا. اس میں ہم نے ان سے کہا ہے کہ ہم نے پہلے ان کو 313 لائنیں دی کہ آپ ہمیں یہ دیں, جو غزوہ بدر کا بھی 313 تھا کہ ہمیں یہ چاہیے. انہوں نے کہا کہ نہیں,
आप 313 को छोड़ें, आप एक साल में $1 बिलियन का एक्सपोर्ट करें, अगले साल आपको $2 बिलियन मिल जाएगी। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वाज अग्रीड विद द प्राइम मिनिस्टर। अब उसकी जो इंक डालनी है वो किस कंडीशंस पे होगा, कैसे होगा, क्योंकि चाइना हमें देगा, वो आसियान का भी मेंबर है, वो बाकी FTAs का भी मेंबर है, तो उनको अपने तरीके, अब दिस इज़ नॉट ऑन आवर एंड, अब ये उनके एंड पे है कि वो कैसे इसको करते हैं। हमें तो ये एग्रीमेंट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक? आपको ट्रांसलेट तो करना है ना, यहाँ से कुछ बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, ये कागज, ये सेल फोन, ये कप वहाँ जाएगा तो पैसा आएगा। बिल्कुल जी, सप्लाई साइड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हमारी हैं, हम बेचते ही कपड़ा है 60%, ये है। और यही मेरा गिला है प्रीवियस गवर्नमेंट से, डिस्पाइट हैविंग एक्सेलेंट कॉमर्स मिनिस्टर्स जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, कि जी क्यों आपने सप्लाई साइड कैपेसिटी नहीं डेवलप की। शॉर्ट टर्म मेजर्स हो सकते थे, लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, कॉन्सेंट्रेट आपने उन्हीं सेक्टर्स को किया जिनको 10 साल से प्रोटेक्ट करता है, जिनकी लॉबी स्ट्रॉन्ग है। सब पैसा कमाते हैं पाकिस्तान के लिए, SMEs के लिए क्या किया गया। मैं ये नहीं कहती कि डिलीवरेबली किया, बट अगर फेल भी हो रहे थे दोबारा ट्राई करते। मैं तो जी 18 साल से ट्रेड और कॉमर्स के एरिया में काम करती हूँ। एग्रीमेंट की अभी फुल वजाहत नहीं है हमारे पास। नहीं, एग्रीमेंट जो है नहीं जी, वो जो एग्रीमेंट आपकी बात करें वो अभी इन राइटिंग नहीं है। जो हमें प्रॉमिस किया है चाइना ने, मैंने आपको वो बताया, जब वो इन राइटिंग देंगे वो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो FTA में अमेंडमेंट होगी ना। एहसन साहब, जो बिगनिंग है और अभी तक की परफॉर्मेंस है वो तो आपने देख ली। नो ऑन आप क्या देखना चाहेंगे कि किस चीज़ के ऊपर फोकस ये करें? तहरीके इंसाफ वाले बातें भी करें, लेकिन इकॉनमी को भी तो सही समत में डालना है, आगे चले, ये रुके नहीं काम, बिजनेस भी चले, लोगों को रोजगार भी मिले। इनको सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर फ़ज़ा बना दी गई है, और ये फ़ज़ा उस वक्त बनाई गई थी जब हमारी हुकूमत को डिसलॉज करने का प्लान अनफोल्ड हुआ था। कोई सरकारी अफसर किसी दफ्तर में 4 आने की फ़ाइल पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बैंकर है वो आधे मिलियन की LC को खोलते हुए 10 दफ़ा सोच रहा है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं मेरे पे बन जाएगा। अगर आप इस किस्म की खौफ की फ़ज़ा में मुल्क को चलाना चाहेंगे, आपकी तकरीरें अपनी जगह, आपकी पॉलिसीज़ अपनी जगह। देखिए, एंटरप्राइज किस चीज़ का नाम है? एंटरप्राइज के बगैर आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। एंटरप्राइज इनिशिएटिव का नाम है। इस वक्त अमलन पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी से इनिशिएटिव ख़त्म हो चुका है। हर बंदा वेट एंड सी पर चल रहा है। कहीं पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे विक्टिमाइजेशन की वजह से एक फियर आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है। अगर ये हुकूमत कुछ करना चाहती है तो अगर इस माहौल को ठीक नहीं करेगी तो खुद इसके लिए मुश्किलात होंगी। इसकी तमाम पॉलिसीज धरी की धरी रह जाएंगी। किसी दफ्तर में कोई अफसर किसी को वर्क ऑर्डर पे दस्तखत नहीं करेगा। मैं ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक से वापसी के ऊपर और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आरिफ साहब, एक इशू जो आपसे जानना चाहता हूँ, शायद आप बेहतर रोशनी डाल सकें। आजकल ये फेक अकाउंट्स जो हैं पूरे पाकिस्तान को काफ़ी इन्होंने घुमाया हुआ है। एटलीस्ट मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एकदम से फ्रॉम नोवेयर थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स आ गए सामने। और आज इमरान खान ने जो नंबर बोला है 375 अरब रुपए, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये कहाँ से आए फेक अकाउंट्स? कौन चलाता है? बैंकिंग सिस्टम में तो फिर इसका मतलब है वो नो योर कस्टमर्स KYC रूल डेड हो गए, ख़त्म हो गए, उनका कोई वजूद ही नहीं है। आई थिंक ये बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट है कि बैंक्स ने जो है इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है। लेकिन जहाँ तक ये मेरी नॉलेज है और हम मार्केट में बैठे हुए हैं, ये ज़्यादातर जो है वो जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, एक्सचेंज कंपनीज़ जो वो कंपनीज़ के जो हवाले का काम करती हैं, एक्चुअली वो काफ़ी ये अकाउंट्स को इस तरह जो है वो यूज़ करते थे, क्योंकि वो जितना भी ये पैसा जो हवाले के लिए इस्तेमाल होता था उसमें वो ये ऐसे फेक अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो रूट होता था। और उसमें बिल्कुल आई थिंक ये बैंक की जो है, बैंकों की ज़िम्मेदारी थी कि वो इन चीज़ों को जो है वो इंश्योर करते कि ये जो भी उनके अकाउंट होल्डर है उसका जो है वो उसकी जेन्युइननेस को जो है वो मालूम। आरिफ साहब, अगर ये हवाला कंपनीज ये अकाउंट्स यूज़ कर रही थी तो फिर इसमें से लार्ज अमाउंट जो है वो लॉन्डर की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये तो आपको फिर 100% तस्दीक कर रहे हैं आप उस बात की जो इमरान खान क्लेम कर रहे हैं? जी, आई थिंक जो मार्केट के रिपोर्ट्स तो जो है वो यही हैं। अगर ये फिर वरी सम है, इट्स नॉट ए गुड साइन। फिर वो FATF वाले अगर हमें वो डंडा दिखाते हैं जब हम जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, तो वो फिर वो राइटली दिखा रहे हैं कि अगर 375 के अकाउंट तो हमने डिटेक्ट किए हैं, हो सकता है एक्चुअल क्वांटम इससे भी ज़्यादा हो। आम नॉलेज है, इट्स कॉमन नॉलेज, आम नॉलेज है कि हमारे यहाँ
یہ جو ہمارے ہاں جو بینکنگ چینل سے ریمیٹنسز آتے ہیں 19-20 بلین کے، اور یہ عام نالج ہے کہ 7-8 بلین ڈالر جو ہے وہ نان بینکنگ چینل سے جو ہے وہ پاکستان میں روٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر سال جو ہے یہ 7-8 بلین ڈالرز کا ٹرن اوور جو ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تو آئی تھنک یہ کمبینیشن آف دیز فیک اکاؤنٹس اینڈ کیش جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے کا یہ مجموعہ ہے. تو عارف صاحب ایک اور بھی پھر وضاحت فرمائیے کہ یہ جو کرپٹ پریکٹسز سے پیسہ کمایا جاتا ہے جسے بلیک منی بولتے ہیں، تو بلیک منی پھر انہی چینلز کے ذریعے یہاں سے دبئی یا دوسری جو سیف ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں کا رخ کرتی رہی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو آئی تھنک ٹیکس جو اوائڈنس ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بلیک اکنامی استعمال ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ٹیکس سے بچیں اور کیش پہ جو ہے کام کرتے ہیں، جس میں آئی تھنک سب سے زیادہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ اس کا پارکنگ لاٹ ہے. لیکن ایک دوسرا ہے کہ یہاں جو ال گاٹن منی ہے یا جو رشوت ہے خاص طور پہ، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ یہ روٹ استعمال ہوتا ہے، اور وہ پیسے جو ہے باہر بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے یہاں افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان میں ان پیسوں کو رکھنا، تو لہٰذا ان کے لیے وہ سیف ہیون یہی ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ باہر بھیج دیا جائے. تو زیادہ تر چونکہ ایک وقت تھا کہ جب بہت مسلسل ڈی ویلیویشن ہوتی تھی تو لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ڈالرز میں پیسے رکھتے تھے، لیکن یہ ریسنٹ ڈی ویلیویشن سے پہلے جو ہے وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ روپیہ ہمارا کافی سالوں تک جو ہے وہ سٹیبل رہا تھا، تو لوگ انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ یہ اس پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے جن کا ال گاٹن منی ہے تو وہ پھر وہ پیسے باہر جو ہے وہ بھیجنا ان کے لیے ایک عام سی بات تھی. شاندانہ جو عارف صاحب نے باتیں کہیں اس کی روشنی میں تو عمران کا کلیم جو ہے وہ درست ہے کہ یہ پیسہ لانڈر کرنے کے لیے چینل تھا سب سے بڑا. بالکل جی. آپ کریں گے کیا، اس کو روکیں گے کیسے؟ یہ تو اینٹی منی لانڈرنگ کے جو لاز ہیں دنیا میں اتنے سٹرنجنٹ ہیں جی بالکل، وہ قتل کے برابر سزائیں ملتی ہیں دنیا میں. بالکل جی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جو ہمارا یہ ایسڈ ریکوری کا یونٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے، جو دنیا بھر کی ٹیمز آ رہی ہیں، کچھ ہفتے پہلے آئی تھیں فائنانس منسٹری سے ملنے کے لیے، جن کی ایکسپرٹیز ہے ان میں، ان کے ساتھ تو جی ہمیں کرنا ہے. دیکھیں، فائنینشیل مارکیٹس ہو گئی، آپ کی اکنامک سچویشن ہو گئی، آپ کی ایکسپورٹس ہو گئی، آپ کی ڈومیسٹک کامرس ہو گئی، جو آپ کی 1 ٹریلین کی اکانومی، 1 ٹریلین روپیز کی، ہر جگہ ایک ڈسکنیکٹ ہے. اور سوری جی عارف صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ ہاں ندیم بھائی، میں یہاں ایک بات ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ جو کچھ تھوڑا سا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یا افغان کا امپورٹ ہے یا چائنا کے ساتھ ٹریڈ میں انڈر انوائسنگ ہے، آئی تھنک اس کے لیے بھی یہ روٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر پشاور اور کوئٹہ میں دیکھیں تو ڈالر کی پرائسز ہمیشہ 2-3 روپے آپ کو کراچی اور لاہور سے زیادہ جو ہے وہ ملیں گی. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو افغان امپورٹرز ہیں وہ ڈالر ہماری مارکیٹ سے، اوپن مارکیٹ سے خرید کے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور ہمارے ہاں سے جو ہے چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا ایون افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کے لیے بھی وہ جو ڈالرز ہیں وہ ہماری اوپن مارکیٹ سے بائی کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ریمٹ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ اس کے اوپر اگر پچھلے دنوں اگست کے آپ نمبر دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $600 ملین آ گیا تھا. تو اس کو ہم نے کہا کہ آپ کو کیا کرنے کی، گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے، صرف وہ اگست کے ماڈل کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگست میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے ہمارے بارڈرز افغانستان کے سیل کیے ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ریمیٹنسز جو ہے وہ زیادہ آئے بینکنگ چینل کے ذریعے جو ہے. ایون جو لوگوں نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر جو ہے وہ کم داموں پہ مل رہے تھے، اس لیے انہوں نے انٹر بینک مارکیٹ میں پیسے جمع کرائے، اور اس کی وجہ سے ہمارا اس سال اگست کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جولائی میں $2 بلین تھا، اگست میں جو ہے $600 ملین ہوا. تو آئی تھنک ان چیزوں کو کنٹرول کر کے گورنمنٹ جو ہے کہ وہ پھر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ والے وہ حوالہ ڈیلرز بھی اور وہ سارے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو روکیں. بارڈرز کو سیل کرنا ہے، بارڈر سیل کریں، اپنے لاز کو، منی چینجرز جو ہیں، ڈیلرز جو ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا ہے، وہ کریں. نظام کو درست تو ہمیں کرنا ہے نا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. شاندانہ 3 پوائنٹس جی. ایک تو انہوں نے یہ انڈر انوائسنگ والی بات کی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
چائنا کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایشو یہ تھا کہ جو ان کے فگرز تھے ٹریڈ کے اور ہمارے کبھی نہیں میچ کرتے تھے، تو ابھی ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا ہے کہ فگرز مسٹ کوئنسائڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ چائنا ایک شو کرے ہم دوسرا شو کریں. تو ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ پیسہ دبئی روک لیتا ہے واپسی پہ، کیا کرتا ہے وہ جی جو بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں میں ایکسپورٹر کو بھی برا نہیں کہنا چاہتی نہ میں ٹریڈر کو، وہ مجبور ہے. آپ کے ملک میں آپ کو ایک سسٹم ملا، ایک مولڈ، آپ نے اس میں فٹ ہونا ہے. وہ چاہے کرپٹ مولڈ ہو، چاہے وہ خراب مولڈ ہو. بزنس مین بزنس صرف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس پہ پروفٹ ملے. یہ نہیں کہ کوئی بدنیت ہے یا چور ہے، لیکن آپ نے سسٹم اس کو وہ پکڑا ہے، وہ کہاں جائے. دوسری بات، انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے بارڈر کی، یہ افغانستان کے ساتھ. دیکھیں میں بہت دنوں سے ایک سنتی آ رہی ہوں کہ جس ملک میں پولیٹیکل سچویشن سٹیبل نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی. پچھلے سال جب وزیر اعظم صاحب چینج ہوئے، عباسی صاحب آئے، اس ایک سال میں ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی 1 بلین. دس ریفیوٹس دی آرگیومنٹ کہ آپ کو صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی، آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اور بھی بہت کچھ چاہیے. اسی عرصے میں مفتاح نے ایکسچینج ریٹ کی میسیو ایڈجسٹمنٹ کی جو آپ نے پہلے نہیں کی تھی، اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کی، وی ایکنالج اٹ، اور اچھا کیا، اپنے ملک کے لیے کیا. نا دیکھیں کوئی بھی پارٹی جو آتی ہے اس ملک کے بھلے کے لیے آتی ہے، لیکن پھر جب ڈیلیور نہیں کر پاتے نا، گارنٹی یو ہم نے ڈیلیور نہیں کیا 100 ڈیز کیا 200 ڈیز میں ہمیں نکال دیں گے. ہم نے جو ڈریمز لوگوں کو دی، جو ایکسپیکٹیشنز ریز کی ہیں. تیسری بات، ابھی احسن اقبال صاحب نے بات کی اور اس میں تھوڑا سا میں ان سے صرف اختلاف رائے اس بات پہ ہے. فیکٹ پہ میں اگری کرتی ہوں کہ فائلیں، کام، سول سرونٹس ڈرے ہوئے ہیں، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ایل سی نہیں کھول رہے. دیکھیں آپ کا ملک بدنام اسی وجہ سے ہے، آپ کی سوائے سی پہ کہ چائنا کے کس نے انویسٹ کیا پچھلے 5 سالوں میں آپ کے ملک نے؟ نہیں کرنا چاہتے. یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے جی، کہ ایوری اسٹیج آف اے ٹرانزیکشن کہ آپ نے لوگوں کو رشوت دینی ہے ہر ہاتھ میں. کوئی پاگل یہاں انویسٹ کرے، میں نہ کروں. لیکن اگر لوگوں میں یہ خوف آ گیا کہ میری پاسٹ کی، ماضی کی چوریاں کی فائلیں کھلنے والی، تو آف کورس وہ نہیں کوآپریٹ کریں گے، دستخط نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی بندہ صاف ستھرے طریقے سے کام کر رہا ہے اور آگے کی طرف جا رہے، چلے پیچھے کا چھوڑیں، کیوں اس کو خوف ہونا چاہیے؟ آپ کو خود پتہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. تو دیکھیں میں ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جو تحریک انصاف نے پالیسیز لیں ابھی تک، آپ اس سے اطمینان رکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بڑی کمزوری دکھائی 100 دنوں میں جو انیشیٹیوز لینے چاہیے تھے نہیں لیے؟ کیا تجزیہ آپ کا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم اتنے سخت کر سکتے ہیں انالیسز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. دیکھیں ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے ایک نئی ڈائریکشن ڈیفینیٹلی ملک کو دی ہے، اور بڑے میجر ایشوز جس کو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا ان کے اوپر وہ ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے ملک میں کرپشن کا بازار گرم رہا ہے اس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں. پھر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اینڈ بیلنس آف پیمنٹ. شاہ صاحب ایک سوال آپ سے پوچھوں، پولیٹیکلی بڑا ہاٹ ایشو ہے یہ کرپشن کے خلاف کارروائیاں ہیں. آپ بڑے بڑے چور ڈاکو کہتے ہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا، لیکن بعض اوقات مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ ہوا میں تلواریں چلانے کے مترادف ہے. یہ لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے آپ کا کہ سسٹم کو کلین کرنا ہے، لیکن آپ کو سبسٹینشلی 10-11 ارب ڈالر جیب میں نہیں آنے والا کہ یہ لوٹ کے پاکستانی لے گئے ہوئے میں واپس لانے لگا ہوں. تو آپ اس کو رکھیں صحیح، سسٹم ٹھیک کریں، لیکیجز روکیں، لیکن اکانومی کی ڈائریکشن بھی درست کرنا بہت ضروری ہے. نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اتنا سسٹم جب بگڑا ہوا ہو تو پھر آپ کو ایک جھٹکا بھی دینا. سپریم کورٹ نے بھی دی ہے اور گورنمنٹ بھی وہ ایکسپریس کر رہی ہے، اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ آپ نے امیڈیٹلی اس کو سٹاپ کرنا ہے کہ آگے نہ ہو. اور اس کے بعد جو پیچھے والی بات ہے وہ ایک لمبی بات ہے، وہ آئے گا نہیں آئے گا وہ. لیکن آپ بلیو کرتے ہیں کہ جھٹکا دینا ہی ضروری ہے، شاک تھیراپی جو ہے وہی ایک سلوشن ہے، دوسرا حل نہیں ہے کوئی؟ جی جی بالکل. آئی تھنک ایٹ دس اسٹیج ان دی گورنمنٹ اگر یہ ابھی جھٹکا دے کے کچھ خوف خدا پیدا کر دیں اور ساتھ ساتھ اپنے جو پروگرامز ہیں اس میں ذرا کمپٹنس دکھائیں، اس میں ذرا ڈائریکشن اپنی سیدھی رکھیں. ارادہ بہت اچھا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، 6ٹھی سب سے بڑی دنیا کی آبادی ہے. یوتھ بلج ہے، ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ آپ لے سکتے ہیں. آپ کے شہروں کا بہت بڑا حصہ اربنائز ہو رہا ہے، بڑی اچھی اکانومی وہاں بن سکتی ہے. آپ کا کوریڈور بن رہا ہے. ایکچولی ایشیا میں اگر کسی ملک کا پوٹینشیل ہے تو مجھے تو پاکستان کا پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ یہ ایک ہارٹ آف ایشیا. اگر آپ دیکھیں یوریشیا کا جو رستہ ہے وہ پورا پاکستان میں، اور یوریشیا جو ہے وہ پوری آدھی دنیا ہے یوریشیا. اور سو اس میں آئی تھنک کہ بہت ہی پاکستان کا
امپورٹنس ہے اسٹریٹجکلی اینڈ ادروائز. اور اگر ہم ہاف ڈیسنٹ بھی ہماری حکومت آتی ہے اور یہ کام کرتی ہے سارے, تو پاکستان کی اکنامک گروتھ بھی بڑی اچھی ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں جابس کی, یہ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ پاکستان کو فیکٹری آف دا ورلڈ بنائیں گے تو جابس بنیں گی. اور فیکٹری آف دا ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. عارف حبیب صاحب سے بھی کلوزنگ ریمارکس لے لیں. کرپشن کے خلاف کاروائیاں آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ بزنس مین اس سے بھاگے گا تو نہیں, خوف تو نہیں کھائے گا؟ آئی تھنک اس سلسلے میں میں صرف یہ کہوں گا, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ کرپشن ختم ہو, لیکن اس میں مجھے باتیں زیادہ لگتی ہیں اور عمل جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. کیونکہ وہ یہ تو لگ گیا کہ پچھلا 10 سال 15 سال پہلے کسی نے کچھ کیا اور اس کو پکڑ لیا, لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایز اٹ از ہر جگہ سب چیزیں وہی چل رہی ہیں. آپ نہیں مطلب کہیں بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی خوف ڈر کسی کو جو ہے وہ یہ ہو, اور جہاں یہ رشوتیں چلتی تھی وہاں رشوتیں جاری ہیں اسی طرح. تو آئی تھنک ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے جو ہو رہا ہے اس کو تو روکا جائے, بلکہ پرانے مردوں کو جو ہے وہ بے شک کریں, اس کے لیے ٹائم بھی ہوگا. کیا کیا جائے اس کے لیے, ان کرپشن کی جو کارروائیوں کو روکنے کے لیے, یہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ندیم بھائی مارکیٹ میں ساری چیزیں جو ہے سارا علم ہے کہ کہاں کہاں کیا پیسہ چلتا ہے, کس کس ڈپارٹمنٹ میں کیا پیسہ چل رہا ہے, کیا ریٹ ہے فلاں کاموں کے, ہر جگہ پہ جو ہے وہ یہ سب کو بچے کو مارکیٹ میں پتہ ہے. تو کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہیں پتہ کہ یہ ہو رہا ہے, اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن کریں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شیئر ٹرانسفر اسٹیمپس جو خریدنے جاتے ہیں ندیم بھائی, جو ہم گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے, تو وہ اسٹیمپ جب وہ ہم کو دینے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کو پریمیم دو, تب ہم آپ کو اسٹیمپس دیں گے. تو یہ کیا کسی آدمی کو بھیج کے نہیں چیک کر سکتے کہ ان کو کیا فریلی جو ہے وہ شیئر ٹرانسفر اسٹیمپ جو ہے؟ میرے خیال اس سے بھی زیادہ مناسب یہ ہے کہ عارف حبیب جیسے لوگوں کو بلا کے خود فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر ایک وہ انٹریکشن کریں اور ان سے پوائنٹس لیں کہ یہ ایریاز ہیں اور ان لوپ ہولز کو ہمیں کیسے پلگ کرنے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. عارف حبیب صاحب, شاندانہ گلزار اور احسن اقبال صاحب اور ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ ہیں. سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.